नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक अहम तरीन फैसले, चीफ जस्टिस के हसास हुक्मनामे, लंदन से आने वाले एक अहम तैयारे, कमांडर इन चीफ के एक्शन, एक बासर खातून की लूट मार, मरियम नवाज के एक नए ब्लंडर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको एक बासर खातून की अजब लूट मार की गजब कहानी सुनाते हैं। इस बासर खातून के मुतल्लिक अब एक वीडियो भी इस वक्त वायरल है। इस खबर ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। इस खबर के मंदरजात को सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ शेयर किया जा रहा है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इस खबर को मुकम्मल तौर पर दबा दिया है। जो पाकिस्तान के मरकज़ी न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने इस खबर को नशर नहीं किया, यहाँ तक कि इसी खबर को मीडिया की वेबसाइट से भी हटा दिया गया है। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त मीडिया किस किस्म की सप्रेशन का शिकार है और किस तरह से मीडिया को जंजीरों में जकड़ा गया है। लेकिन हम आपको इस खबर के 2 अहम तरीन नुकात मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि ये खबर और इससे जुड़े हैरानकुन हकायक ऐन उस वक्त सामने आए जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक इंतहाई गैर मामूली नोयत का वाक़या हुआ और इस वाक़े के मुतल्लिक ये पता चला कि शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक अहम शख्सियत की जानिब से डायरेक्ट एक शटअप कॉल दी गई और ये शटअप कॉल शहबाज शरीफ को बतौर प्राइम मिनिस्टर तोशाखाना केस पर दी गई, क्योंकि शहबाज शरीफ ने एक ऐसी फरमाइश की थी जो कि पूरी नहीं की जा सकती थी। और शहबाज शरीफ की वो फरमाइश ये थी कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को तोशाखाना केस में हर सूरत में गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जब शहबाज शरीफ ने अपनी ये फरमाइश धमकी की सूरत में साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान के सामने रखी तो उन्होंने इनडायरेक्टली शहबाज शरीफ को एक शटअप कॉल दी और उनको बताया कि ये जो तोशाखाना का केस है, यानी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ, इसमें उनके खिलाफ ज़ीरो एविडेंस है, इसलिए इन दोनों की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। इस तरह नवाज शरीफ के बहुत करीब रहकर काम करने वाले आफ्ताब सुल्तान की जानिब से बुशरा बीबी साहिबा और इमरान खान साहब की बेगुनाही की एक गवाही आ गई। लेकिन अब यहां पर शाहिद खाकान अब्बासी की अहलिया की लूट मार के मुतल्लिक अब से 20 मिनट पहले एक नई और तबाहकुन किस्म की खबर सामने आ गई है, लेकिन मरकजी मीडिया ने इस खबर को मुकम्मल तौर पर दबा दिया है। हम आपको बताते हैं कि इस खबर के 2 अहम तरीन नुकात क्या हैं। तो मामला यह है कि ये एक ऐसी खबर है जिस पर शहबाज शरीफ मुकम्मल तौर पर पर्दा फरमा गए हैं। इस खबर को सुनकर मरियम नवाज मुकम्मल तौर पर रोपोश हो गई हैं, यानी जो इमरान खान साहब के खिलाफ नाम निहाद एक घड़ी के ऊपर बयानिया बनाया गया था, अब शाहिद खाकान अब्बासी की अहलिया के मुतल्लिक जो इंकशाफ हुआ है उसके बाद मरियम नवाज मुकम्मल तौर पर रोपोश हैं और पूरी नून लीग इस वक्त शर्मसार होने का एक नाम निहाद ड्रामा भी रचा रही है। इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि शाहिद खाकान अब्बासी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उनकी अहलिया ने जेवरात के एक बेश कीमत सेट की कीमत सिर्फ 10 करोड़ रुपए लगवाई। इसकी कीमत जो असल थी वो इससे कई गुना ज्यादा थी, लेकिन 10 करोड़ रुपए कीमत लगवा कर इसे अंडर एसेस करवाया गया। उसके बाद इसे तोशाखाना कवायद के मुताबिक 5 गुना कम कीमत में खरीद लिया गया, यानी तकरीबन 30 करोड़ रुपए का ये जो जेवरात का सेट है इसे 2 करोड़ रुपए में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने खुद खरीदा और बहाना ये बनाया कि ये जो सेट है ये मेरी अहलिया ने खरीदा। इसके अलावा शाहिद खाकान अब्बासी की अहलिया और उनके बेटों ने कुल मिलाकर तोशाखाना से जो तहफ़ लूटे उनकी कुल कीमत 23 करोड़ रुपए से भी ज़ायद बनती है और ये इन तहफ़ की वो कीमत है जो असल कीमत से बहुत कम कीमत लगवाई गई। लेकिन अब यहां पर एक और खातून की लूट मार के मुतल्लिक भी अब से 11 मिनट पहले एक हैरानकुन किस्म की खबर आई है, लेकिन इस खबर को भी पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। अब इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि पाकिस्तान में जो सरकारी ओहदेदार हैं इनको सबसे ज़्यादा तहफ़ 2005 में मिले। इन तहफ़ की मजमूई तादाद 475 थी। 2006 और 2007 के दौरान
مجموعی طور پر 381 تحائف وصول کیے گئے۔ اسی طرح 2004 میں پاکستان کے توشہ خانہ میں 350 کے قریب تحائف آئے۔ اب اس فہرست کے مطابق پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو تحائف ہیں یہ سابق وزیر اعظم شوکت عزیز نے، جو کہ ایک بریف کیس لے کر امریکہ سے پاکستان پر مسلط کیے گئے تھے، انہوں نے اور ان کی اہلیہ نے مجموعی طور پر 885 تحائف وصول کیے۔ 2006 میں شوکت عزیز کو اپنا سب سے مہنگا جو تحفہ دیا گیا تھا وہ ایک جیولری سیٹ کی صورت میں تھا۔ اس کی قیمت کا کل تخمینہ 37 لاکھ روپے لگوایا گیا اور پھر صرف 5 لاکھ روپے ادا کر کے یہ تحفہ بھی توشہ خانہ سے شوکت عزیز نے اور ان کی اہلیہ نے لوٹ لیا۔ لیکن اب اسی توشہ خانہ سے آصف علی زرداری اور نواز شریف کی لوٹ مار کے متعلق بھی ایک نئی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اس خبر کے مطابق آصف علی زرداری نے توشہ خانہ سے 181 تحائف اڑائے، نواز شریف نے توشہ خانہ سے 55 تحائف چوری کیے، جبکہ شاہد خاقان عباسی نے توشہ خانہ سے 27 تحائف جو ہیں وہ اڑائے۔ اور توشہ خانہ سے نواز شریف اور آصف علی زرداری نے تو مرسڈیز، BMW گاڑیاں اور لیکسس گاڑیاں بھی خلاف ضابطہ اور خلاف قواعد انہوں نے توشہ خانہ سے حاصل کی۔ حالانکہ توشہ خانہ کے قواعد کے مطابق یہ بیش قیمت گاڑیاں آپ گھر نہیں لے جا سکتے تھے، لیکن ان کو بھی آپ یہ کہہ لیں کہ 5 سے 7% قیمت پر یہ اپنے گھر لے گئے۔ لیکن اب یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے جڑی الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ایک فیصلے سے جڑی یہ خبر اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ پاکستان کے پورے مین سٹریم میڈیا نے اس ایک خبر کو اپنی پہلی ہیڈ لائن کے طور پر نشر کیا ہے۔ GHQ کے ایک ہنگامی فیصلے سے جڑی یہ خبر اتنی حساس نوعیت کی ہے کہ اب پاکستان کے تمام مرکزی چینلز کے جو پرائم ٹائم پروگرامز ہیں ان پروگرامز میں GHQ کے اسی فیصلے سے جڑی اس خبر کو بڑے معنی خیز انداز میں ڈسکس کیا گیا ہے۔ اب یہ ویڈیو اور یہ خبر عین اس وقت سامنے آئی جب عدالت سے عمران خان صاحب کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آ گئی۔ یہ آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، ایک تازہ ترین خبر ہے، کیونکہ اب عمران خان صاحب کے متعلق اسلام آباد کی ایک عدالت سے ایک بڑا فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ یہ فیصلہ باقاعدہ سنا دیا گیا ہے اور یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں آیا جب جج زیبا صاحبہ کے کیس میں عمران خان صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے۔ اس کے بعد اسلام آباد پولیس نے ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی واردات کی، ایک بڑی گھناؤنی اور غیر معمولی واردات کی، اور ایک ہیلی کاپٹر میں ہنگامی طور پر اسلام آباد پولیس کی ایک خصوصی ٹیم لاہور روانہ ہو گئی۔ اب اس کے بعد آج کے دن میں عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری کو سیشن کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا، اور اس سماعت کے دوران عمران خان صاحب کے وکیل نے یہ انکشاف کیا کہ عمران خان صاحب کی وہ سیکیورٹی جو انہیں سابق وزیر اعظم کے طور پر ملی ہوئی تھی وہ سیکیورٹی بھی اس امپورٹڈ حکومت نے واپس لے لی ہے۔ اس کے بعد ایک نئی انٹیلیجنس رپورٹ کے متعلق عدالت میں انکشاف کیا گیا، اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کو کچہری میں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر عمران خان صاحب پر بم سے حملہ کرانے کا پلان بنایا گیا ہے۔ اس حوالے سے ایک انٹیلیجنس انفارمیشن موجود ہے، اس لیے عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری معطل کیے جائیں۔ اب اس کے بعد اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے عمران خان صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے اس کے اوپر اپنا ایک فیصلہ سنا دیا۔ لیکن اس فیصلے کو سنانے سے پہلے ایک اہم ترین نقطہ یہ تھا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز، جن پر اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے الزامات تھے، جن پر فرد جرم عائد ہونے والی تھی، ان کو تو صرف کمر درد کے بہانے پر 4 مہینے کیسز میں التوا دیا گیا، لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کے جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری تھے ان کو صرف 2 دن تک کے لیے معطل کیا گیا، یعنی 16 مارچ تک معطل کیا گیا، اور پھر عمران خان صاحب کو دوبارہ سے پیش ہونے کا حکم دیا گیا۔ لیکن یہاں پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے متعلق الگ سے ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ اسی خبر سے جڑی اب ایک ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے۔ اب یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب جنرل فیاض حمید پر آج کے دن میں
ایک نئے اور گھنونے وار کے متعلق ایک بہت بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آ گئی۔ یہ بھی آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ جناب فیض حمید کا 10 دسمبر 2022 فوج کے اندر آخری دن تھا۔ جناب فیض حمید کی ریٹائرمنٹ اس سال اپریل میں ہونی تھی، لیکن انہوں نے ارلی ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ اس کے بعد مریم نواز نے اچانک خود ہی سینئر آرمی چیف کا عہدہ سنبھال کر جناب فیض حمید کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کر دیا۔ یعنی وہ مریم نواز جنہیں سپریم کورٹ نے ایک فراڈ خاتون، ایک جعل ساز خاتون قرار دیا تھا، انہوں نے جناب فیض حمید کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کیا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک طرح سے حکم نامہ جاری کر دیا۔ لیکن اس کے بعد جناب فیض حمید پر آج کے دن میں مریم نواز کے ایک کارندے نے بڑا گھنونا نوعیت کا وار کیا ہے۔ یہ وار ایک ایسی صورتحال میں کیا گیا جب جناب فیض حمید کے خلاف 3 نامعلوم افراد کو اور 3 مشکوک افراد کو اچانک متحرک کیا گیا۔ ان 3 افراد کو جناب فیض حمید کے پیچھے لگا دیا گیا اور پھر ان تینوں افراد نے بڑے مشکوک انداز میں، بڑے غیر معمولی انداز میں جناب فیض حمید کے خلاف نیب میں ایک درخواست دائر کر دی۔ لیکن اب مریم نواز کے ایک نئے مورے نے آج کے دن میں جناب فیض حمید پر ایک نیا اور گھنونی نوعیت کا وار کر دیا۔ اور یہ جو وار ہے یہ سپریم کورٹ کے ایک حاضر سروس جج سے بھی جڑا ہوا ہے، اور یہ ایک ایسے جج ہیں جن کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اس بینچ کا حصہ تھے جس نے CCPO لاہور کے غیر قانونی تبادلے کو کالعدم قرار دیا تھا۔ لیکن اب PDM نے اپنا ایک اور مورا لانچ کیا۔ اس مورے کے متعلق ایک عام تاثر یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک مورا ہے، اور اس سے پہلے اس نے عمران خان صاحب کے خلاف ایک بڑی پریس کانفرنس کر کے ایک امپیکٹ بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ پریس کانفرنس برے طریقے سے فلاپ ہو گئی تھی۔ اب PDM کے یہ جو نئے مورے ہیں یعنی فیصل ووڈا، انہوں نے جناب فیض حمید پر نیا وار کیا ہے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جسٹس مظاہر نقوی کی جو آڈیو ہے یہ اصل میں جناب فیض حمید نے لیک کی۔ لیکن یہاں پر اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ جناب فیض حمید اس وقت ریٹائر ہو چکے ہیں۔ اگر وہ چاہتے تو اپریل تک، یعنی اپریل 2023 تک لیفٹیننٹ جنرل کے طور پر وہ اپنی ملازمت جاری رکھ سکتے تھے، اور اگر انہوں نے اپنا اثر و رسوخ بطور لیفٹیننٹ جنرل اور ایک فوجی آفیسر کے طور پر استعمال کرنا ہوتا تو وہ کبھی بھی ریٹائرمنٹ نہ لیتے۔ اور اب وہ کس طریقے سے ریٹائرمنٹ کے بعد اس طرح کی آڈیوز ریکارڈ کر سکتے ہیں یا اس طرح کی آڈیوز لیک کر سکتے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود اب PDM عمران خان صاحب سے جو عبرتناک شکست سے دوچار ہے، اس کی خفت مٹانے کے لیے فرسٹریشن میں جناب فیض حمید پر حملے کر رہی ہے۔ لیکن یہاں پر لندن سے ایک اہم طیارے کی پاکستان میں آمد کے حوالے سے بھی ایک بڑی اور اہم نوعیت کی خبر آئی ہے۔ یہ بھی آج کی ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے اور ایک دلچسپ نوعیت کی خبر ہے۔ اس طیارے میں کون سی شخصیت سوار تھی اس کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اب اس طیارے نے اس وقت لاہور میں لینڈنگ کی جس وقت ایوان صدر میں بہت غیر معمولی ہلچل ہوئی، اور پھر آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور کمانڈر ان چیف کے متعلق بھی 2 بڑی حساس نوعیت کی اطلاعات اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں گردش کرنے لگ گئیں۔ اب ایوان صدر میں جو غیر معمولی نوعیت کی ہلچل ہوئی اس میں بتایا یہ گیا کہ صدر عارف علوی نے گورنر KP کو بلایا اور ان سے مشاورت کی کہ KP میں الیکشن کے لیے تاریخ اناؤنس کی جائے، کیونکہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق اب KP میں بھی الیکشن ہونے ہیں۔ لیکن گورنر KP نے ایوان صدر میں ٹال مٹول کرنا شروع کر دی، اور اب آئین کو رونتے ہوئے اور مریم نواز کے احکامات پر، چیف جسٹس کے احکامات کو رونتے ہوئے گورنر KP نے آج بھی KP میں الیکشن کی تاریخ دینے سے انکار کر دیا۔ لیکن اب اس پوری صورتحال میں لندن سے ایک ایسی شخصیت کی پاکستان واپسی ہوئی ہے جسے نون لیگ تو نام نہاد ایک بہت بڑی شخصیت کہتی ہے، لیکن PTI اور پاکستان کے جو عام لوگ ہیں وہ انہیں ایک مزاحیہ شخصیت سمجھتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس پر اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے۔ جب ان پر مقدمہ چل رہا تھا تو یہ کمر درد کا بہانہ بنا کر 4 ماہ تک اپنی پیشیوں میں التوا لے لیتے تھے۔ اس کے بعد جب انہیں جعلی طریقے سے وزیر اعلیٰ بنایا گیا تو ان کی کمر درد مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی، لیکن جیسے ہی سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں ان کی جعلی وزارت اعلیٰ ختم ہوئی تو یہ لندن فرار ہو گئے، اور اب الیکشن کا اعلان ہونے کے فوراً بعد
یہ موصوف بھاگے بھاگے پاکستان پہنچے ہیں، ان کے طیارے نے لاہور لینڈنگ کی ہے، یعنی حمزہ شہباز اب لاہور پہنچ گئے ہیں۔ لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز اس لینڈنگ پر کوئی زیادہ خوش نہیں ہیں، اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے تو یہاں تک کہا کہ حمزہ شہباز کو تو لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کرنا چاہیے تھا۔ لیکن یہاں پر جی ایچ کیو اور طاقت کے ایوانوں میں دو بڑے استعفوں کی اس وقت بازگشت سنائی دے رہی ہے۔ اسلام آباد میں دو بڑے استعفوں کے متعلق ایک بڑی حساس نوعیت کی اطلاع اس وقت گردش کر رہی ہے۔ اب ان استعفوں کے متعلق یہ جو اطلاعات ہیں اور یہ جو دعوے ہیں، یہ عین اس وقت سامنے آئے جب فوجی بجٹ پر 20 ارب روپے کا کٹ لگا دیا گیا۔ معیشت کی تباہی کی وجہ سے جو 23 مارچ کی پریڈ ہے اس کو محدود کرنا پڑا، یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ اس امپورٹڈ ٹولے نے معیشت کو کس طریقے سے مکمل مفلوج کر دیا کہ فوجی بجٹ بھی کم ہو گیا اور اب ہم پریڈ کرنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ دوسری جانب ایک اور انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشن نے آج کے دن میں یہ رپورٹ جاری کر دی کہ پاکستان عملی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے، اور آئی ایم ایف نے بھی اب تک پاکستان سے معاہدہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ اب اس پوری سچویشن میں ایک تو اسحاق ڈار کے استعفے کی اطلاع اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں گردش کر رہی ہے، لیکن دوسری جانب ایک اعلیٰ آئینی شخصیت کے استعفے کی اطلاع بھی اس وقت اسلام آباد میں گردش کر رہی ہے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ خود کو بہت طاقتور شخصیت سمجھتی ہے، لیکن مریم نواز کا ذاتی غلام بن کر اور مریم نواز کی کٹ پتلی بن کر عمران خان صاحب کو نااہل کروانے کی اور عمران خان صاحب کو گرفتار کروانے کی کوشش اسی شخصیت کی جانب سے کی جا رہی ہے، اور اس نے عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کروائے تھے، یعنی چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ۔ اب اقتدار کی راہداریوں میں یہ اطلاع گردش کر رہی ہے کہ الیکشن کمیشن پنجاب میں الیکشن نہ کروانے کے جس قسم کے بھونڈے جواز گھڑ رہا ہے، اس پر قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر پر سپریم کورٹ میں براہ راست توہین عدالت لگے گی اور وہ فوری طور پر برطرف بھی ہو سکتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔